सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको, तो रुलाऊंगा मैं। कभी घबराना नहीं है आपने, कभी मुश्किल वक्त से डरना नहीं है। ये मुश्किल वक्त एक कौम की जिंदगी में आते हैं, इससे कभी घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल्लाह अरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इसे एक लतीफ़े से क़त्ल नज़र जो आपने मोन्टाज के आखिर में मुलाहिज़ा किया, तब्दीली सरकार ने मदीना 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 करके मदीना जाने की हसरत रखने वालों को कुछ इस तरह से लूटा है कि अब उन्हें फैज़ान मदीना में भी सर छुपाने के लिए जगह मुयस्सर नहीं। कल हमने बैन किया था गैस की कीमतों में 100% महज 200% इजाफे पर, जिससे जाहिर है कि कोई गरीब मुतासिर तो होना नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने मुझे कल वाला मोन्टाज मामूली से रद्दोबदल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश करने का मौका फराहम कर दिया। CNG की कीमतों में रिकॉर्ड तारीख साज इजाफा 22 रुपये फरमा दिया गया है, लेकिन मजाल है जो कोई गरीब किसी भी तौर पर न्यू रियासत मदीना में मुतासिर होने पाए, नहीं, ये नहीं होने का। लेकिन फरमाइश हमारे पास वही पुरानी है कि आपने घबराना नहीं है, इल्ला कि आपको एक तख्ते पर लिटा करके एक गुस्साल आपको गुस्ल दे रहा हो और थोड़ी देर के बाद आपको ज़मीन में डाल करके दबा दिया जाए। आपने घबराना नहीं है। आप इसी बात पर इक्तिफा फरमा लीजिएगा कि हुकूमत तो दयानतदारों की है, चोरों, लुटेरों, डाकुओं, गासिबों, लैंड माफिया, पता नहीं किस किस से जो हुकूमत हमें बताती है हमें उनसे निजात मिल चुकी। तो क्या हुआ अगर हमें दयानतदार हाकिमों की मौजूदगी में सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहों पर नहीं, हमारे अपने घरों में लूट लिया जा रहा है। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे परवरदिगार आलम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गुस्से से वज़ीर आज़म को गुस्सा आ गया है। फरमा रहे हैं कि चोरी करने वाले पार्लियामेंट में तकरीरें करते फिरें, ऐसा कहीं नहीं होता। हुजूर आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं यहाँ इस एक नुक्ते पर आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये भी तो दुनिया भर में कहीं नहीं होता जो हमारे यहाँ हो रहा है कि मैं चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, डाकू डाकू। कहाँ होता है? हमारे यहाँ हो रहा है। जिनको आप चोर कहते हैं थोड़े अरसे के बाद उनकी जमानत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी बज़ला संजी का सबूत देते हुए फरमाया कि मनी लॉन्ड्रिंग पर बड़ा क्रैकडाउन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक सरकारी अपील फरमाई है कौम से। फरमाते हैं कि कौम मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से मुजरिमों जैसा सलूक करे। कौम ये पूछ रही है, हुजूर दरोग गोई करने वालों से, झूठे ख्वाब दिखाकर लूटने वालों से किस किस्म के सलूक की तवक्को रखी जाए, क्या सलूक उनके साथ किया जाए? कुछ अगर आप मशवरा इनायत करें। फौज का शुक्रिया अदा करते हुए इमरान खान साहब फरमाते हैं कि फौज का शुक्रिया जिसने मुल्क की खातिर अपना बजट मुंजमद कर दिया। लोग ये कह रहे हैं चलिए इसी बहाने आप भी, एक मौका तो मुयस्सर आया था, अगर आप उससे फैज़याब होते, इस्तिफादा करते, लेकिन आपको तौफीक न हुई कि अपनी इतनी बड़ी काबीना उसको थोड़ा सा नन्हा कर देते। एक और खबर जो बहुत पुरानी है लेकिन तज़किरा करना ज़रूरी है कि नए पाकिस्तान में खुशामद कारकर्दगी पर सबकत ले गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हम्माद अज़हर की नौकरी तो पक्की फरमा दी है। कहते हैं कि हम्माद अज़हर ने पहला बजट पेश किया, चैलेंजेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ओहदा बरा हुए। अब ये एक इत्तला है क्योंकि आवाम की बड़ी तादाद और ख़ास तौर पे अपोजिशन इस बजट को अवाम दुश्मन कहती चली आ रही है। अब अवाम दुश्मन बजट पेश करने पर, एक मुतनाज़ बजट पेश करने पर किसी की नौकरी पक्की हो जाए, खैर न्यू रियासत मदीना में हो सकता है। लोग ये पूछ रहे हैं कि हम्माद अज़हर साहब ने कौन सी तोप चलाई है। अनमोल रतन तो आपके पास बहुत सारे, नाम लेने पर आऊँ तो शहरियार आफरीदी, फवाद द ग्रेट चौधरी, अलमारूफ जहलुम का आइंस्टाइन, फैसल द ग्रेट वावडा, जो किसी भी एतबार से पैदाइश से आज तक ग्रेट नहीं रहे, और बारिशों तक का क्रेडिट वजीर आजम पाकिस्तान को देने वाली आंसा मोहतरमा जरताज गुल बीबी। तारीख तो बहुत तवील है,
لیکن یہاں شیخ رشید نے بھی اپنی موجودگی کا ثبوت دیا ہے، فرما رہے ہیں میں بھی تو ہوں. کہتے ہیں کہ پاکستان کو کرپٹ مافیا کا قبرستان بنا دیں گے. عوام یہ پوچھ رہی ہے حضور قتال تو آپ عوام الناس کا ہی فرما رہے ہیں، تو پھر یہ کرپٹ مافیا کا قبرستان کیسے بنے گا ملک؟ ایک سنسنی خیز انکشاف الحاج شیخ رشید احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ سابق حکومتوں نے ملک کو لوٹ لیا. جی ہاں، سابق حکومتوں نے ملک کو لوٹ لیا، لیکن جن جن وزارتوں پر آپ متمکن تھے وہاں صرف کار خیر ہی ہوتا رہا. ایک اور خبر ہے کہ علیم خان کے بعد اب بابر اعوان کو بھی اجر دینے کی حکومتی تیاری ہو رہی ہے. کابینہ میں اہم ذمہ داری تفویض کیے جانے کی اطلاعات ہیں. سوال یہ کرنا تھا کہ کیا بدلا ہے نئے پاکستان میں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، تعلق پاکستان انصاف سے. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور آیت اللہ درانی صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے. حسب روایت حسب دستور چونکہ آج کا پروگرام بھی احاطہ کر رہا ہے مینلی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے مختلف اقدامات کا، فردوس شمیم نقوی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی بالکل آپ کے ساتھ موجود ہوں. وعلیکم السلام. سر امید کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کے کمان میں تیر لگا ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے؟ آپ نے میرا خیال ہے میرا انٹرو مس کر دیا سر، ورنہ آپ یہ سوال نہ پوچھتے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تبدیلی والوں نے میٹھا مدینہ، پیارا مدینہ، اچھا مدینہ، سچا مدینہ کر کے جو نیو ریاست مدینہ کو، جو پرانا پاکستان تھا، اس کو ہم لوگوں کے لیے کربلا کیوں بنا دیا ہے؟ کل آپ نے ایک کار خیر انجام دیا تھا، 200% قیمتوں میں اضافہ کیا تھا گیس کی، اس سے ٹھنڈ نہیں پڑی تھی جو آج 22 روپے یک نہ شد 22 شد آپ نے سی این جی کی قیمتیں بڑھا دیں. حضور ایک کام کیجئے، ایک بلڈوزر بڑا سا لیجئے اور اس کے نیچے رکھ کر کے جان چھڑائیے. یہ قطرہ قطرہ کر کے مارنے کا فن کیوں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قطرہ قطرہ تیر تیر کر کے نور العارفین صاحب ہمارے اوپر چلاتے رہتے ہیں، اس لیے ہلکے ہلکے ہی ان باتوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں، یکمشت نہیں دیے جا سکتے. پہلی چیز یہ ہے، نور العارفین صاحب ریاست مدینہ کی اگر تاریخ تھوڑی سی دوڑا دی جائے تو رسول اللہ نے جب سے بعثت رسول ہوئی اس کے بعد کتنا حصہ مکے میں گزارا اور صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کب قائم ہوئی، ذرا اس کے سال مجھے گنوا دیں. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں رسالت کا اعلان ہوا اور 61 سال کی عمر میں وفات پا گئے. اور مدینہ کے اندر قیام جو تھا 11 سال کا تھا، اور انفیکٹ 10 سال سے کچھ اوپر 11واں سال تھا. تو اس میں بھی آخری 2 سال کہتے ہیں وہ آئیڈیل پیریڈ تھے جس کے لیے رسول اللہ نے پوری کاوش کی ریاست مدینہ بنانے کی. پہلے دن نہ ریاست مکے میں بن سکی نہ مدینے میں بن سکی. بڑے مشکل حالات دیکھے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، غزوات بھی لڑیں، اور احد کے اندر تو تقریباً شکست ہوتی رہی. خندق کے اندر سلمان فارسی کی رائے آئی جو کہ فارس سے آئے تھے، لیکن ریاست مدینہ 10 ماہ میں نہیں بنی تھی. تو جن لوگوں کو یہ امید ہے کہ 70 سال کا بگاڑ 10 ماہ کے اندر یا 1 سال کے اندر ہوگا، میرے خیال سے وہ پاکستان کے کسی نہ کسی دشمن کے ہاتھ کھیل رہے ہیں. اس سے کہ وہ ایکسپیکٹیشن نہ، پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کبھی کہ ہم ریاست مدینہ 1 سال میں بنا دیں گے. ہم نے کہا ہمارا نصب العین پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں. اچھا، اب آتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہلکے ہلکے. پہلے چیز بنیادی طور پہ سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ بجلی 16 روپے کی پیدا کرتے ہیں پر یونٹ تو 12 روپے پہ یونٹ بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کا جواب سارے آپ کے جتنے لوگ ہیں جو آج کے پینل میں اور خود وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا معاشی طور پہ بڑا سمجھدار قسم کا اقدام ہوگا کہ بنائیں بجلی 16 میں اور بیچ دیں 12 میں، اور اس کے لحاظ سے کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے آپ کو یہ جان کر ہرگز خوشی نہ ہوگی کہ ہماری سابقہ حکومتیں جب عوام کا قتال فی سبیل اللہ نہیں، قتال برائے اقتدار کیا کرتی تھی، تو ان کے پاس بھی اسی طرح کے لولے لنگڑے جواز، کچھ عجیب بیہودہ قسم کی ود آل ڈیو ریسپیکٹ توجیہات موجود ہوا کرتی تھیں. لیکن اس وقت محترم جناب عمران خان صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب اور آپ جیسے لوگوں کے میدے ہی ہوا کرتے تھے جو ان توجیہات کو ہضم نہیں کرتے تھے. جانے نہیں دوں گا
میں نے ایک سیریس سوال پوچھا ہے، میں آپ سے ایک سیریس سوال پوچھا ہے جی جی کہ کیا آپ بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں بائی پرووائڈنگ کہ پیسے پورے جمع نہ ہوں اور سرکولر ڈیٹ بڑھتا جائے؟ سرکولر ڈیٹ کسی بھی ادارے کے لیے موت ہے، اور گیس کے اوپر تو جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ آپ بیلنس شیٹ پہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے ڈیوز دکھائے گئے ہیں اور اس کے اوپر شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ بانٹا گیا ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کے ذریعے پروفٹ اینڈ لاس میں پروفٹ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کلمہ پڑھ کر کے کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، پلیز ذرا تھوڑا سا توقف فرمائیے گا. یہ جتنی ثقیل اصطلاحات آپ میرے پروگرام میں رٹ کر کے اور مجھے بتا رہے ہیں نا، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، آپ کامل یقین رکھتے ہوں گے اور اسی لیے بیان بھی فرما رہے ہیں. مجھے ککھ نہیں پتا یہ ساری ٹرمینالوجیز کا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ راوی بی کام کرنے چلا تھا، منہ کے بل گرا، نقل بھی کی، آن ایئر بتا رہا ہوں، نقل کرنے کے باوجود بھی میں نے کہا نہیں یار یہ میرا کام نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں آئی آر کی طرف آ گیا، جرنلزم کی طرف آ گیا. تو جو آپ مجھے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں انفارچونیٹلی میرے سر کے 200 کلومیٹر اوپر سے یا دائیں بائیں سے جا رہی ہے. پلیز مجھے یہ اکاؤنٹنگ میں نہ الجھائیے، میں 1000 روپے کا کھلا نہیں گن سکتا، میرے پاس اتنی استعداد نہیں ہے. سمجھ جائیں گے. تھوڑا سا توقف فرمائیے گا، میں ذرا آتا ہوں آپ کے پاس، میرے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں. باقی پاکستان کے کو اپنے لحاظ نہ سمجھیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. حضور اسد اشرف صاحب، حضور کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے. سر خوش آمدید. بڑی کم آ رہی ہے آپ کو آواز بڑی کم آ رہی ہے، حالانکہ میں پوری قوت سے چلا رہا ہوں. حضور یہ مجھے بتائیے گا، یہ مدینہ مدینہ کر کے جو مدینے والوں کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے عین ریاست مدینہ میں، نیو ریاست مدینہ میں، کل 200% زیادہ نہیں 200% گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ 70 سالوں تک آپ لوگ جو ٹائم پاس کرتے رہے بقول حکومت وقت کے، اور ان گناہوں کی سزا آج بھی ہمیں دی جا رہی ہے. پھر ابھی حکومت کا دل نہیں بھرا، انہوں نے کہا نہیں ابھی تھوڑا سا اور کچھ کرنا ہے. انہوں نے آج 22 روپے قیمت بڑھا دی سی این جی کی. حضور یہ مجھے بتائیے گا یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہم مکمل تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو آئی ایم ایف کا بجٹ اس دفعہ پیش کیا گیا، انہوں نے پہلے اپنے بھی بجٹ پیش کیے تھے، اس وقت بھی انہوں نے 143% انکریز کی تھی گیس کی ڈومیسٹک، اور آج بھی 198.7 تک کی انہوں نے انکریز کی، یعنی 325-26% اضافے کے ساتھ اب ڈومیسٹک اور کمرشل بل جو لوگوں کے آئیں گے وہ ڈیفرنٹ سلیبز میں انہوں نے کر کے دیا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی. ایک بیرسٹر ہو کے وہ فائنانس منسٹر بن کے 10 ماہ میں ایکسپرٹ بن جاتا ہے، اور 22 کروڑ عوام میں انہیں کوئی ایسا فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ملتا جو ڈار صاحب کا مقابلہ کر سکے اور اس طرح کی پرائس اور اس طرح کی مہنگائی اور ڈالر کو روک سکے، اور ایک اکانومی کو اس طرح ڈیولپ کرے کہ دنیا کے تمام مقتدر ادارے جو تھے وہ پاکستان کو یہ نوید سنا رہے تھے دنیا کو کہ پاکستان اگلے چند سالوں میں G20 میں شامل ہو جائے گا. آج یہ جہاز نوز ڈاؤن نیچے کی طرف آ رہا ہے اکنامیکلی. بالکل اسی طرح جس طرح آئی ایم ایف نے اپنا بندہ اسٹیٹ بینک میں ادھر کیا ہے، پہلے مصر میں کیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر کی اکانومی کس طرح کریش ہوئی ہے اور ان کا آج کیا معیشت کس تباہ حالی کا جو منظر پیش کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ کہ پاکستان بھی اسی طرف تو نہیں چل رہا. یہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو باتیں نہیں پتہ، لوگوں کو ہر بات یاد ہے. یہ مدینہ کا کیا کہ یو ٹرن لے کے انہیں کوفے میں چھوڑ دیتے ہیں، کیا انہیں نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ سروے کر لیں، کسی جگہ چلے جائیں، سیمنٹ والے جو ہیں انہوں نے سیمنٹ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے. جو بوری اس دور میں پچھلے 425 روپے کی 520 روپے تک گئی 5 سالوں میں، وہ آج 650 پلس پہ جا رہی ہے. اسی طرح ریل اسٹیٹ والوں نے لاہور میں آن دیئر اون خود بخود کل جلوس نکالے ہیں. 1 جولائی سے لوگوں کی انہوں نے چیخیں نکلوانی ہیں، اور یہ جو ہے یہ جس طرح ڈالر 100 اس پہ لے گئے. بڑی اچھی بات کرتے ہیں جب ان سے بات کریں، ان کے پر لاجک بڑی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ سے آپ لیپ ٹاپ اور موبائل لے لینا تو یہ آپ سے ڈسکشن نہیں کر سکتے. آپ لوگ میڈیا والے کیوں نہیں کرتے کہ ان کے موبائل جو ہے باہر رکھوا دیا کریں، پھر دیکھیں ان کو کوئی فگر یاد نہیں رہے گی.
یہ حماد اظہر صاحب 10 ماہ میں ماہر معیشت ہو گئے ہیں، بار ایٹ لا کیا ہوا ہے۔ لاہور میں ماشاءاللہ ان کے والد بھی جب بے وفائی کی تو اس کے بعد سے عوام اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے ہر بار انہیں ایسی عبرتناک شکست دی ہے کہ وہ آج پچھلے کئی سالوں سے صاحب فرائش ہیں اور کسی سماجی سیاسی یا خوشی غمی میں کہیں نظر نہیں آئے لاہور والوں کو۔ تو یہ حضور ایک تھوڑا اور سا بریک پر پاؤں رکھیے گا، جمالی میں اور آیت معین اللہ درانی قریشی صاحب کے اور پاس جاؤں۔ شوکت آیت عزیز اللہ اور درانی یہ- صاحب سر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ حضور یہ مجھے بتائیے گا، وعدہ کیا گیا تھا کہ میں ان لوگوں کی چیخیں نکلواؤں گا، ایڈریس کس سے کیا جا رہا تھا اس وقت؟ عوام پاکستان سے یا اپوزیشن پارٹیوں سے، ان نمائندوں سے اپوزیشن کے کہ جن پر کرپٹ ہونے کا شک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دو حصوں پر ان باتوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ جب کنٹینر سے ارشاد آ رہا تھا، وہ فرمائشیں ہو رہی تھی، اس میں سے دو حصے تھے۔ ایک تھا کہ میں نے پورے پاکستان کو واقعی میں کہ میں سب کو سیدھا کروں گا، جو کہ آج کل ہو رہا ہے، سب کو انہوں نے تباہی کی طرف لے جانا ہے، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس زمانے میں کنٹینر سے بولا جاتا تھا، جو الفاظ اگر آپ ادا کروا دیں ٹی وی کے اسکرین پر، وہ خودکشی کے یا کچھ واقعات کے جو ذکر کر رہا تھا کہ میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، جس کا وہ آج الٹ کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ تھا کہ اگر قداور شخصیات یعنی پاکستان کے مقتدر شخصیات کے بچنگڑے اس طرح کے انداز اپنا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیں، اور لوگوں نے ووٹ کس لیے دیا تھا؟ لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ سچ بولیں گے، آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے، آپ باہر سے قرضہ نہیں لیں گے، آپ نے سود کا نظام کو روکنا ہے، آپ نے لینڈ آرڈر کی سچویشن کو، یہ تمام چیزیں جو آئی ایم ایف کے جانے والے پر خودکشی حلال ہوگی، وہ تو آپ پر حلال ہو چکی ہے۔ تو وہ چیزیں جو کلپ لوگ سچائی کی بنیاد پر چلا، ابھی مجھے یقین ہے کہ اس وقت شمیم نقوی صاحب نے اس کو کہیں بھی نہیں کہا ہوگا کہ فردوس شمیم صاحب کہ آپ جا کر کے ایسی کوئی بات کریں جو کل مجھے شمیم صاحب کو ڈیفینڈ کرنے میں مشکلات ہوں۔ بات ہوتی ہے کہ ان کے زبان سے نکلی ہوئی وہ سچائی کہ وہ قرضہ نہیں لیں گے، وہ پاکستان کو مہنگائی کی طرف نہیں لے جائیں گے، وہ آج اس کا الٹ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ریاست مدینہ کے متعلق ان کی رائے الیکشن سے پہلے بالکل نہیں تھا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ کچھ سوالات ان کے عقیدت مندی کی بنیاد پر بہت زیادہ آ گئے ادارہ جاتی معاملات میں، تو ان کے بیچ میں سے انہوں نے پھر یہ ایک چیز نکال دیا کہ اب حالات کو مدینے کی طرف لے جاؤ تو بہتری ہوگی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم لوگ سائنٹیفک اسلام کے ساتھ وابستگی ہے سب کی، تو ہر ایک اب آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لائبریری میں یہ کتاب نہیں ہے، لیکن آج انٹرنیٹ نے ہر ایک کمزور سے کمزور بندے کے ہاتھ میں بھی وہ علم پہنچا دیا جو سچائی پر مبنی ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا۔ حالات پاکستان کے خراب ہیں اقتصادی طور پر، یہ ہم وزیر اعظم صاحب سے نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ کل افواج پاکستان کے سربراہ نے جو آ کر کے سیمینار سے خطاب کیا، کانفرنس میں بولا، وہ ہمارے من و عن لکیر کی حیثیت سے ہم نے اس کو قبول کر ہی لیا۔ لیکن میرا جیسا ایک ادنا سا جو طالب علم بھی نہیں ہوں اس سیاست کا، میں نے ریکویسٹ کیا تھا، جنرل راحیل شریف صاحب اس وقت پاکستان کے قداور سیاست زرکوبرق پہنے ہوئے جنرل تھے، میں کہتا تھا کہ جب یہ قرضہ لیا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ان ریٹوں پر، تو کیوں آپ اس پر ایکشن نہیں لیتے؟ میں نے 10 دفعہ تمام چیزوں کا کہا کہ یہ قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں، اس میں سے میٹرو بنے گا، اس میں سے یہ بنے گا، اور مہنگے قرضے ہیں۔ آئی ایم ایف ہمیں کمزور پر دے رہا تھا، چین سے زیادہ دوستی کی انتہا کو پہنچنے کو ٹچ کرنا تھا، ہمالیہ کے اوپر تک، ہمالیہ کے اوپر سے پہنچنے سے پہلے ہمالیہ جیسے کاٹ کے ہم نے قرضے لیے اور اس کا ریکارڈ بھی چھپا لیا، بلوچوں سے بھی چھپا لیا، پشتونوں سے، گلگتیوں سے بھی چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ریکارڈ ان تک پہنچ جائے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کو احسان اقبال صاحب نے بھی چھپایا، جناب راحیل شریف صاحب نے بھی چھپایا، مشرف صاحب نے بھی چھپایا، مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب نے بھی چھپایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سچائی تھوڑا سا توقف کی اگر آپ سے درخواست کروں تو امید کرتا ہوں کہ آپ برا نہ محسوس کریں گے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، حضور یہ مجھے بتائیے، وزیر اعظم پاکستان کی بزلہ سنجی کا ثبوت جو انہوں نے دیا قومی اسمبلی میں، انہوں نے فرمایا کہ منی لانڈررز پر بڑا کریک ڈاؤن کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ منی لانڈرنگ کرنے والوں سے مجرموں جیسا سلوک کیا جائے۔ حضور ان لوگوں کے ساتھ قوم کیا سلوک کرے کہ جنہوں نے فیصل واوڈا، شہریار آفریدی،
फवाद चौधरी, इन जैसे वज़रा हम पर मुसल्लत किए, और हाँ शेख रशीद एक और अनमोल रतन, उन जैसे लोग हम पर मुसल्लत किए। दूसरी बात, उन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए कि जिन्होंने वादे तो किए लेकिन वादों की ताबीर देने का जब वक्त आया तो उन्होंने हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, और ये रियलिटी इतनी तल्ख है कि जिसका डिनाइल मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए भी मुमकिन होगा। नूर आरफीन साहब, मेरा अंदाज़ तकल्लुम में कभी ये नहीं रहा कि क्योंकि ये बुरे हैं तो हम कम बुरे हैं, लेकिन आज आपकी बात के ऊपर मजबूरन दो बातें कहना चाहता हूँ। वो सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए जो पहले नवाज़ शरीफ जैसे सिरी पाए करने वाले 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, जिसने मुल्क को इतने कर्ज़ों में डुबो दिया कि उससे निकलना इस वक्त दुश्वार हो रहा है। उसकी सज़ा तजवीज़ दे दें तो फैसल वाडा और इन सबको उससे ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी। दूसरा, एक और साहब है जो कि ज़र के पुजारी हैं, मुल्क पे भारी हैं, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हैं, वो भी जैसे जैसे वज़ीर आज़म हमको देते रहे और जो कुछ खुद करते रहे कि 10% से 90% और 150% हो गए, वो सज़ा इनको दी जाए, उससे सख्त सज़ा फैसल वाडा को दी जाए, फवाद चौधरी को दी जाए और इन सब को दी जाए। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए बुरा काम करे और अगर अपने आप को रईस करे और जब उससे हिसाब किताब मांगा जाए तो कतरी खत दे दे या सरे महल को पहले कह दे कि मेरा नहीं है और उसके बाद जब वो ऑक्शन पे आए तो कह दे मेरा है। जिसमें कोटेक्ना को केस में कोटेक्ना में जो कंपनी इन्वॉल्व है उसको तो सजा हो गई स्विस अकाउंट्स में, और जिस अकाउंट से हार खरीदा गया उसके बारे में जो केस था उसके पैसे सारे कागजात अपने यूके के हाई कमिश्नर से मंगवा के डिस्ट्रॉय कर दे। जो सज़ा उसको दी जाए उससे दुगनी सज़ा इन सबको दी जाए। दुरुस्त है। असद अशरफ साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ौज की मदद फरमाते हुए कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुल्क के माशी चैलेंजेस के पेश नज़र अपने बजट को मुंजमद फरमा दिया। मेरा ख्याल है नीड ऑफ द आर थी, ये शुक्रिया अदा करना ज़रूरी था। मेरा ख्याल है आप भी इससे इख्तलाफ तो ना करेंगे, लेकिन हुजूर अगर इसी बहाने इसी एक मुनासबत से अपनी जहाज़ी साइज़ की काबीना को न्यू रियासत मदीना की उस एक तकरीर के पेश नज़र, वो जो हॉलैंड के वज़ीर आज़म साइकिल पे आया करता था, उसी के मद्देनज़र रखते हुए अगर वो अपनी काबीना को थोड़ा सा मुख्तसर कर दिया जाता तो फिर नॉर्वे क्या का, होता? हॉलैंड का नहीं है। चलिए सर, वो जेलुम का होगा। जेलम से वोट मिल गया था उसको। जी हुजूर। आवाज़ दिया। अभी तो आप बिजनेस टर्म्स की नहीं जा रहे थे, अब जोग्राफिया भी आपका ख़राब हो गया नूर आरफीन साहब। असद अशरफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है देखिए, हुजूर? जब प्राइम मिनिस्टर्स का जोग्राफिया ये हो कि जापान और जर्मनी पास है तो आप तो बड़ी करीब है स्कैंडिनेवियन कंट्री के, नॉर्वे और स्वीडन और जो बात हो रही है। असल बात ये है कि ये जो हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा शमीम साहब, आपके पास इस वक्त हुकूमत है, आपके पास वो 8 JIT के जो मेंबर्स थे जिनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर्स थी, उनकी तमाम ट्रॉलियाँ जो 18 माह में उन्हें इकट्ठी की थी सबूतों की, वो आपके पास है आज भी। आप उनको आगे लाएं, आवाम के सामने दिखाएं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब को जिस जुर्म की सज़ा देकर और वज़ीर आज़म शिप से हटाया गया, वो कोर्ट में जब आई तो उन्होंने कहा ये तो केस ही नहीं बनता। ये बातें जो हैं वो कहाँ गए अहद चीमा साहब, फवाद अहमद फवाद साहब, जो आपके आज से 1.5 साल पहले अप्रूवर बन गए हुए थे, वो 56 कंपनियों की केसेस में, वो सारी कहाँ गई कंपनी, वो सारे करप्शन केसेस कहाँ गए? ये आप लोगों की आदत है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि 50% तो वैसे मान लेंगे कि शायद ठीक है, लेकिन अब आवाम इस तरह नहीं, आवाम के हाथ में दुनिया है, इस वक्त दुनिया है। इस वक्त वज़ीरिस्तान में क्या सोच है लोगों को पता है, इस वक्त बलूचिस्तान में लोगों की क्या सोच है लोगों को पता है। दुनिया जो है अब हाथ में आ गई है, अब आपके झूठ नहीं चलने वाले, आपको या सबूत देने होंगे या कौम से माफ़ी मांगनी होगी। ये आप पे भी आ सकता है, ये कोई बात नहीं कि चोर चोर कहें। आपने क्या इलेक्शन कैंपेन में कोई ऐसी बात की थी कि इकॉनमी ये है और चोर हैं और फलां हैं ढमां हैं? आप तो इंसाफ की बात करते थे, अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, वो कहाँ गई सारी चीज़ें?
یہ کر رہے ہیں نا آپ سر، لوگوں اپوزیشن کی- کا اب احتساب تو جو ہو رہا ہے، لوگوں کے اکاؤنٹیبلٹی کان تو ہو رہی پکے ہیں، ہے۔ آپ بہرحال deliver یہاں کر وقت کو کے تھوڑا سا دکھائیں۔ میں ہونہار گفتگو کو بروا تھوڑا سا کے سمیٹتے چکنے ہوئے چکنے حضور پات یہاں ہوتے ہیں، کال آپ دے دی لوگوں گئی ہے پہ بریک نہیں کی، ہے، آپ تھوڑا فرمائے گا حضور یہاں بریک پر جانا ہے ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے پر جانے کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آیت اللہ درانی صاحب، ایک محاورہ ہے، سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ اتنا مہنگا خریدا تھا، اتنی زبردست قسم کی شاپنگ کی زرداری صاحب نے بلوچستان میں جا کر کے کہ اس کے بعد ایک انمول رتن کا نام سامنے آیا جس کو سیاستدان بھی نہیں جانتے تھے کہ بیچارہ یہ بھی کوئی سیاستدان ہے، اور اس کو ایک پورٹ فولیو اتنا زبردست سا تفویض کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب وہ انمول رتن اتنا آنکھوں کو چبھنے لگا ہے کہ اب اس کو ایلیمینیٹ کر کے ریموو کر کے کسی اور کو لانے کی تیاری ہے۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ بھی آپ کے اس وقت تک کام کا رہے گا جب تک معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی آپ لوگ یہی سوچ کر کے لائے تھے نا کہ کام چلے گا۔ دیکھیں نور عارفی صاحب، ٹیم میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی کہاں سے کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی نور العارفین صدیقی کو بول میں لا کر کے بھی بٹھایا جاتا ہے، تو بول بھی سے ہم اس ادھر سے ادھر بھی لا سکتے ہیں، تو یہ بول میں لا realignment کے ہو بٹھا جاتی دیا ہے۔ جاتا ہے، مطلب کس نے مجھے بٹھایا ہے؟ ذرا میری وضاحت کرتے چلیے، باقی بات پہ دیکھتے اس سے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو جب ہم نے بٹھایا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ حق گوئی کے متعلق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پروگرام اس سے پہلے بھی تو چل رہا تھا۔ ضرورت کے مطابق پش پل پالیٹکس ہوتی رہتی ہے، آپ نے ری الائنمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو اس وقت ہم نے کیا۔ اس سے پہلے تو طاہر القادری کو بھی ہم نے کسی زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو نے جب فرنٹ لائن کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت ختم ہو گئی 96 میں، تو اس کے بعد فرنٹ لائن پر طاہر القادری صاحب آ گئے۔ کبھی کبھی حب علی میں بھی کھیلا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فکس ہوتا ہے کسی کے لیے، ہاں سیاست ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم نے کسی ایسے دوست کی فرمائش کو پورا کیا جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت سارا ریکارڈ دوں گا آپ کو، ابھی بھی یہ ایسا ہے۔ اعتراف ٹھیک جرم ہے، کیوں نہ اب سمجھا مجھے جائے بہت آیت ساری اللہ چیزوں- درانی مجھے صاحب؟ بہت- میں سنیے نہیں آگے دیکھیں، ابھی تک دیکھو ری الائنمنٹ میں صرف اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نہیں آئیں گے۔ جان قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اچھا سنیے، ری الائنمنٹ میں صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین صاحب ناپسندیدہ ہو جائیں گے، بلکہ قومی اسمبلی بھی ایسا ہی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی اسی طرح ہیں۔ ری الائنمنٹ میں وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے جائیں گے۔ اگر آپ کا سندھ پر اٹیک ہو جائے گا تو سندھ اور پنجاب کے اٹیک، ابھی آپ خود بتا رہے ہیں، آپ کے پٹیاں چل رہے ہیں کہ جن نون لیگی اس طرف چلے گئے۔ اگر یہ دعوت طعام و قیام اس طرح ہوگا تو سب سے پہلے پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے، مرکز میں وزیر اعظم صاحب بھی فارغ التحصیل ہو جائیں گے، کیونکہ تھوڑا سا جنہوں نے ان صبر، کی ضرورتیں تھوڑا ہیں، سا صبر کی انہوں نے درخواست۔ سال کی بنیاد، تھوڑا سا صبر کی درخواست نہیں ہے۔ اگر آپ اگر 15-10 سر تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا۔ سنیے، صرف ایک لفظ، اگر یہ فیضیابی کہیں سے ہو رہی ہے، شہباز شریف بھی کسی بھی دروازے پر فیضیاب ہو چکے ہیں 2 راتوں سے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی آپ فارم ہاؤس میں جا کر کے کسی اور کو بھی ملاقات کروا دو گے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کی خبر بھی آپ۔ اچھا تھوڑا سا چلاؤ، ذرا سا توقع۔ کیا ملک کو اسد اشرف صاحب، حضور یہ مجھے بتائیے، سیاست کیا بالکل اس سے فارغ ہو چکی ہے نون لیگ؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے اب اردو ادب کی خدمت کرنے چلے ہیں، کوئی ڈکشنری کمپائل کر رہے ہیں، وہ اردو لغت۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان میں ایک نیا لفظ آیا ہے، پہلے ہوتا تھا منتخب، اب ہوتا ہے چنتخب۔ یہ کس قسم کی اردو ہے اور یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ دیکھیے ابھی تو جس طرح اس میں ڈکشنری میں اور بھی آئیں گے، ابھی نندن، ابھی منگن، ابھی چمن، ابھی اس طرح بہت سے آئیں گے۔ یہ لیٹسٹ ڈکشنری ہے جو اس ماحول میں، اس سیاسی ماحول میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے کسی دروازے پہ جا رہی، بڑے پیاری بات کی میرے بھائی نے کہ وہ
وہ کہتے ہیں نا اے فرینڈ ان نیڈ از ناٹ اے فرینڈ ان ڈیڈ. ان کے ساتھ تو یہ ہوا زرداری صاحب کے ساتھ جب یہ لاہور میں کنٹینر پہ سب کو اکٹھا کیا گیا, وہ قادری صاحب کو بھی. طاہر القادری ویسے ہیں کہاں آج کل, ورنہ تو ہر ہفتے آ کے وہ دھرنے دیتے تھے. آج کل کہاں ہیں, وہ کینیڈا میں دین کی پتہ کر کے خدمت مجھے فرما رہے ہیں. بتائیے گا. اللہ بھلا کرے, ان کو یہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ ہیں. تو اسی طرح جس طرح ان کو کنٹینر بھی کسی نے اکٹھا کیا تھا, وہ باتیں پوری نہیں ہوئی. اسی لیے یہ بعض کا بات کبھی کبھی کہتے ہیں غصے میں آ کے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, کبھی کچھ کہتے ہیں. وہ اس وقت کہتے ہیں جب ان سے ان کی باتوں کا, جیسے کہتے ہیں نا ان کے دوست نے وفا نہیں کی, جب وہ وفا نہیں کرتے. دیکھیں ہم لوگ جو ہیں, ہمارے بڑی کریکٹر اسیسینیشن نون لیگ کی گئی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہم پہ نہیں لگائے گی, مذہبی کارڈ سے لے کے اور ہر طرح کے کارڈ کو. لیکن وہ سپریم کورٹ کے پاور والے 8 جو تھے JIT ممبران, انہوں نے 14 ماہ سارا ریکارڈ چیک کیا ہے. اگر کچھ ہوتا تو وہ ضرور سامنے الیکشن سے پہلے پیش کرتے. اس کے باوجود لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور میاں نواز شریف کے بیانے کو پسند کیا اور ہمیں ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا. اور سینٹ کی چیئرمین کی آپ نے بات کی, تو ہم نے تو پہلے بھی اس وقت ہماری پارٹی نے ان کو, ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ راجہ ظفر الحق کو کھڑا کیا تھا. اور اگر یہ اس وقت ٹھیک اپنا فیصلہ کرتے, اپنا فیصلہ جو کہ دوستوں کا فیصلہ نہ کرتے, تو آج حالات مختلف ہوتے اور اس نظر میں نہ اکانومی ہوتی, نہ معیشت ڈوب رہی ہوتی, نہ عوام کا قطرہ قطرہ خون یہ چوس رہے ہوتے ہیں. یہ خون چوس حکومت ہے. اور آپ دیکھیے گا یہاں پر لوگ, ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بیانیہ ایک ہی ہے, اور وہ بیٹھا شخص جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے اس قوم کے لیے قید کاٹ رہا ہے اور صوبتیں برداشت کر رہا ہے, بیانیہ وہی چلے گا. درست ہے حضور, تھوڑا سا توقف کی درخواست ہے کیونکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے جانا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی استراحت فرما رہے ہیں, تقریباً استراحت فرما رہے ہیں. مزے لیتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں میں ان کو, اور ان کی مسکراہٹ مجھے اس وقت کچھ چبھ سی رہی ہے. میں کوشش کروں گا ان کو پریشان کرنے کی. حضور یہ مجھے بتائیے گا, آپ کے سیاسی کزن پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی کچھ انکشاف فرمایا ڈاکٹر اسد اشرف صاحب نے. آج کل وہ کینیڈا میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اچھی بات ہے, ٹھنڈے ممالک میں یہ سب کام کیے جانا چاہیے. یہ مجھے بتائیے گا حضور, آپ کے ایک اور پولیٹیکل کزن جو ایک ہی جماعت میں ایک ہی سربراہ ہے, ایک ہی سیکرٹری جنرل ہے, ایک ہی مطلب مالی ہے, ایک ہی ڈرائیور ہے, ایک ہی خانسامہ ہے, الحاج شیخ رشید احمد صاحب, وہ جو فرما رہے تھے کہ پاکستان کو کرپٹ مافیا کا قبرستان بنا دیں گے, تو اس قبرستان میں زیادہ تر عمومی طور پر قبریں عوام الناس کی ہی کیوں ہیں حضور؟ کیا کہیں گے اس تکنیکی معاملے پر؟ جتنی ٹرینیں وہ ٹریک پہ چڑھاتے ہیں اس سے ڈبل اگلے پہلے والے پہ تو یہ ہے کہ میرے خیال سے طاہر القادری صاحب, یہ پلیز گو آن سر. طاہر القادری صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت میں جو لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں, پہلے وہ اس امام سے فارغ ہو جائیں تو پھر وہ اپنی امامت دوبارہ جمانے پاکستان آ جائیں گے. فی الحال تو مولانا فضل الرحمان کے پیچھے سب بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے آ کے. اور اس کے علاوہ میں صرف تاریخی طور پہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ بڑی قریبت جڑے ہوئے تھے. شاہ احمد نورانی صاحب اور طاہر القادری صاحب کا تقریباً مسلک ایک ہی ہے. اور اگر جو رہ گئے تھے, جو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو ایک اور تنظیم ہوتی تھی جسے سپاہی صحابہ کہتے ہیں, اس کے مولانا اعظم طارق صاحب کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں, وہ اگر ان کو یاد نہیں ہو تو وہ پنجاب کے خاص وزیر ہیں جو ماڈل ٹاؤن کے ثانیے سے بھی جڑے ہوئے, ان سے جا کے پوچھ لیجئے تو آپ کو باقی ساری امامتوں کا اور مولویوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے انجام نظر آ جائیں گے. جہاں تک دوسری چیزوں کا تعلق ہے, پہلے آپ اگر نور العالفین صاحب دین کے اوپر اتنے استقامت رکھتے ہیں اور اتنا پایا ہے, تو ایک فتویٰ دے دیجئے کہ پاکستان میں کرپشن ہے یا نہیں, اور اگر کرپشن ہے تو کرپشن کرنے والوں کا قبرستان بننا چاہیے یا ان کو جلا دینا چاہیے. یعنی آپ کے خیال میں عوام الناس کو جو قبور نصیب ہو رہی ہیں اس قبرستان میں, جس کا ذکر الحاج شیخ رشید احمد صاحب نے فرمایا, وہ عوام کے گناہوں کی سزا ہے کہ جس کی پاداش میں انہیں وہاں دفن کیا جا رہا ہے. مہنگائی کیا کہتے ہیں, مٹکے میں ان کی راکھ جو ہے وہ ڈال کے بھیج دیں گے. جی
آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام الناس کے گناہوں کی سزا تھی کہ جو انہیں اس پاداش میں اس قبرستان میں دفن ہونا نصیب ہو رہا ہے جو مہنگائی کے ہاتھوں ان کی موت ہو رہی ہے، جس کا ذکر الحاج شیخ رشید احمد صاحب نے فرمایا. جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. جو کچھ اس قوم نے جواب نہیں ملے گا. یہ ایسے کرپٹ حکمران اور ایسے خراب لوگوں کو جب تک چنا اب اس کا خمیازہ. اچھا سر، جنرل نالج کے ایک سوال، سر جنرل نالج کے ایک سوال فردوس شمیم نقوی صاحب، یور سنس ول کیچ اپ. جنرل نالج کے ایک سوال، تحریک انصاف کی حکومت میں میں سوال کا جواب اس وقت دیتا ہوں جنرل نالج کا. نہیں آپ میرا پہلے جواب سن لیں. نہیں پہلے میرا جواب سن لیں. پہلے آپ یہ کنفرم کر دیجئے کہ جنرل نالج کے سوال کا جواب آپ کو آتا ہے. یہ وہ والا سوال نہیں ہے جو مولا علی سے کیا کہ بتا دو تمہارے سر پہ کتنے بال ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ والے سوال کا میں جواب نہیں دیتا. اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو میں بھی کوشش کر لوں گا. سر مجھے یہ بتائیے گا آپ نے کہا کر دیجئے آپ کے پاس جواب آنسر صرف یہ ہے طوطے کے طرح اسد اشرف صاحب. سر حضور تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں تو ذرا میں ان سے کھیل لوں. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب یہ بتائیے، پہلے والے سارے آپ کے کہنے کے مطابق اللہ معاذ اللہ سارے پاجی تھے، سارے حاجی آپ کے پاس ہیں؟ میں تو نہیں کہتا، پاجیوں کو بھی حاجی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا مطلب گلے میں مفلر ڈال لیا تحریک انصاف کا تو وہ خود بخود حاجی ہو گیا. پاجی ہے، پاجی نہیں ہے. وہ بھائی جی سے آپ کہتے ہیں نا اردو میں بھائی جی، پنجابی میں وہ پاجی کہلاتے ہیں. نہیں اور اردو میں پاجی کسی اور چیز کو کہتے ہیں. دیکھیے میرٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی جنرل نالج میں آپ اس وقت اردو بول رہے ہیں کہ پنجابی. میرٹ کیا ہے حضور؟ لوگوں کو ڈرائی کلین کرنے کا میرٹ کیا ہے؟ تحریک انصاف کا وہ پنجابی، تحریک انصاف کا وہ مفلر جو آپ لوگوں کو نصیب ہو چکا. جی دیکھیں اگر آپ نے ڈرائی کلین ہی کرنا ہے تو سب سے اچھا یہ ہوتا ہے جو سب سے گندا ہو اس کو ڈرائی کلین کرو تو بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے سر تو اس حساب سے تو آپ لوگ چیمپئن نہیں تاریخی شخصیت ہے جن کے لیے رسول اللہ دعا کرتے تھے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے. ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، وہ پھر آپ کے دوسرے خلیفہ بھی بنے. رسول اللہ کی بھی دعا تھی، انہی نے بھی ڈرائی کلین ہی کیا تھا بہت سارے لوگوں کو. تو یہ تو ڈرائی کلیننگ اسلام کی تاریخ کا معاذ اللہ یہ بہت ہی آبجیکشنیبل کمنٹ آپ نے پاس کیا. اپنے طور پر آپ نے کام کی بات کی ہوگی لیکن یہ بہت آبجیکشنیبل کمنٹ تھا. میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو واپس لیجئے. نو سر، دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں سر، کیونکہ یہ بات بہت سینسیٹیو ہے. جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نہیں سر جی مجھے بھی پتہ ہے سینسیٹیو، آپ اس کو غلط لے کے جا رہے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی دعاؤں کا اثر تھا حضرت عمر، پلیز سر. حضرت عمر رسول اللہ کی دعاؤں کا اثر تھا جو رسول اللہ کی دعا اللہ نے قبول کی. تھوڑا سا توقع فرمائیے گا سر. جو دعا رسول اللہ نے قبول کی اللہ نے. سر آپ اسے ڈرائی کلیننگ نہیں کہہ سکتے. پلیز فار گاڈ سیک، فار ہیون سیک سر. صدیقی صاحب ایک چیز، صدیقی صاحب جی سر آیت اللہ درانی صاحب چلیے واپس لے لیتا ہوں. اگر اس لیے طریقے سے آپ لے رہے وہ بالکل انہی نے میں جس طریقے سے کہہ رہا ہوں وہ ڈرائی کلیننگ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جب وہ اسلام قبول کیا سر تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. آیت اللہ درانی صاحب سر 30 سیکنڈ ہے جلدی. بہترین سپاہی اور خدمتگار بنے تھے. سر عارفین صدیقی صاحب بنیادی بات ہے، میرے ذہن میں آج کی سیاست میں اس وقت اس لمحے جب ہم بیٹھے ہیں 2-3 دن سے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ NDU میں جو جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کیا جہاں پر انہوں نے کانفرنس میں بتایا وہ سیریس نوٹ ہے. وہ اس حکومت کے لیے ویسے تو عام الفاظ میں چارج شیٹ ہے ان کی نالائکیوں کے، کیونکہ تمام ادارے، لیکن وہ ایک سیریس ہے جس پر ہمیں بیٹھ کر کے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے کہ ہم رائٹ سے. ناظرین یہاں وقت پروگرام کو ریپ اپ کرنے کا فردوس شمیم نقوی صاحب اور آیت اللہ درانی صاحب کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں ہم سائن آف کریں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے بشرط زندگی پھر حاضر خدمت ہوں گے. نور العارفین صدیقی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.